औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम बहार शरीयत में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप जानते हैं ये प्रोग्राम वीकली आपकी खिदमत में उम्मत चैनल के प्लेटफार्म से पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने सवालात के साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं और उनके जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको पेश किए जाते हैं। बहार शरीयत जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है, बुनियादी तौर पे ये फ़िक़ही सवालात पर मबनी एक प्रोग्राम है, मगर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी उलझन, मसला, परेशानी या जिस मामले में आपको उलझाव ज़हनी तौर पे नज़र आ रहा हो और आप उस पर अपने आप को क्लियर करना चाहें और इस्तिफ़सार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इत्मीनान की दौलत मुयस्सर आती है। और हस्ब मामूल मैं फिर वही गुजारिशात आपको एक बार दोबारा दोहराए देता हूँ। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हूँ अपने सवालात के साथ, मगर किसी शख्स का, किसी इदारे का, तंजीम और जमात का नाम लिए बगैर मसला समझने से गर्ज़ है और वो आपको किसी का नाम लिए बगैर भी इंशाअल्लाह मसला समझ में आ जाएगा। और दूसरा, बराह रास्त सवाल पेश फरमाएंगे तो ज़्यादा वक्त बच जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात मुयस्सर आएंगे और ज़्यादा इल्म आपको हासिल होगा। जितना ज़्यादा आपको इल्म हासिल होगा अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही आपको तस्कीन खातिर भी होगी और आपको अमली ज़िंदगी में यकीनन ये इल्म के अनमोल मोती काम आएंगे और इनके ज़रिए आप अपने आप के लिए इत्मीनान का सामान भी पैदा करते हैं और इन्हीं इत्मीनान की बुनियाद पर ही आप फिर इबादात की तरफ, आमाल की तरफ और नेकी की तरफ भी माइल होते चले जाते हैं। हस्ब मामूल हमारे साथ आज भी स्टूडियो में आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद इरफान मशहदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मैं आपको प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम पहले गुज़श्ता प्रोग्राम के वो सवाल जिन पर बात ना हो सकी हो उससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज पहला सवाल जो मैं हज़रत की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये अब्दुर्रहमान साहब ने ल्यूटन से हज़रत सवाल पूछा था जी। और उन्होंने ये पूछा कि म्यूज़िक के बारे में शरई नुक्ता नज़र क्या है, क्या म्यूज़िक हर हाल में हराम है या बाज़ सूरतों में जायज़ है? अगर जायज़ है तो उसकी सूरतें कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना हुज़ूर नूर मुजस्सम क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुल नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद, नाज़रीन व सामीईन, बहार शरीयत में हज़रत अल्लामा खुर्शीद आलम साबी साहब ने आपका जो सवाल पेश किया है वो मज़ामीर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में है कि म्यूज़िक का शरई तौर पर क्या हुक्म है।
اس سلسلے میں قرآن مقدس سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اس بات کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ کھیل تماشا یا گانا بجانا اس نیت سے کرتے ہیں کہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ سے لوگوں کو غافل کریں اور گمراہ کر دیں، اللہ کی یاد بھلا دیں اور ایسا لہو و لعب ہو جو اللہ کو بھلا دے۔ اور اس آیت پاک کا جو شان نزول ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کفار میں سے ایک شخص نے کچھ مغنیہ جو گاتی تھیں وہ اس نیت سے لایا کہ وہ گایا کریں اور لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بات سننے نہ جائیں اور ان کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس کی مذمت ہے، اسے لہو الحدیث کہا گیا۔ ایک بنیادی بات جو مفسرین کرام نے یہاں بیان کی ہے کہ جو چیز بھی اللہ سے غافل کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد بھلانے کے لیے اور حق کا راستہ گم کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا وہ لہو الحدیث میں ہی آئے گا، وہ برائی سمجھا جائے گا۔ اور جہاں تک مزامیر کا تعلق ہے، میوزک کا تعلق ہے، وہ اگر فقط اس کا مقصد میوزک ہی ہو، وقت گزارنا ہو یا دل بہلانا ہو اور عیش و عشرت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور اگر وہ خدا کی یاد بلانے کے لیے ہے اور اس میں نظم ایسی ہے جو اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ جس میں عورتوں کی تعریف ہے یا بے مقصد تعریفات ہیں کچھ چیزوں کی، تو یقیناً یہ بھی لہو الحدیث میں آئے گا اور یہ برا ہی ہوگا۔ لیکن اگر یہ لہو الحدیث نہیں ہے، کیوں؟ لہو الحدیث نہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جو یاد دلانے کے لیے ہو، یاد بھلانے کے لیے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک ایک جو انسٹرومنٹ ہیں ان کے ایک ایک پارٹ پہ اگر بات کی جائے تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس میں ڈھول کیا ہے، اس میں کلانٹ کیا ہے، اس میں فلاں باجے کا کیا حکم ہے، اس طرح کے احکام ویسے ہی تفصیلاً بیان نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی احادیث صحیحہ میں سیاستہ میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں، بخاری شریف کے اندر بھی روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دف پر بچیوں نے اور بچوں نے کچھ پڑھا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دف جو ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی کلام کو یا نظم کو خوبصورت بنانے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور دف کو بھی آلات میں سے ایک آلہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک بنیاد جو ہے ان آلات کی وہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں تک مزاج نبوت کا تعلق ہے وہ تو کسی دف کا بھی محتاج نہیں، یعنی کوئی لذت حاصل کرنے کے لیے ان کو تو وہ رفت حاصل تھی کہ بغیر کسی دف کی بھی مدد کے آپ جب اپنے مالک کا ذکر کرتے ہیں اور جس انداز سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات اور اس کے انوار کبھی آپ سے گم نہیں ہوتے، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جیسا کہ امتیوں کو بھی آپ نے فرمایا عبادت اس طرح کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی ہی کامل عبادت تھی۔ اچھا، تو جب آپ کے سامنے ایسا کیا گیا آپ نے اس پر منع نہیں فرمایا، نکیر نہیں فرمائی، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آنے پر ان لوگوں نے جو دف بجا رہی تھی بچیاں وہ بھاگ گئیں یا انہوں نے اس آلہ کو دف کو چھپایا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام اس پر بھی مسکرائے، یعنی اس عمل پر بھی، یعنی اس پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا یا ایسا کیا ہے۔ تو صاحب شریعت جو ہیں انہوں نے جب منع نہیں فرمایا تو یہ معلوم ہو گیا
کہ میوزک کا مقصد اگر غفلت ہے، غفلت طاری کرنا ہے، لوگوں کو ویسے ہی مست کرنا ہے، اور اس کا تعلق خدا کی یاد سے نہیں ہے، ایسی ذکر و اذکار سے نہیں ہے کہ جن سے طبیعتیں نرم ہوں اور توجہ اللہ کا کام آئے، تو پھر وہ میوزک غلط ہوگا۔ اور اگر اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ دلوں کو نرم کریں اور اس میں کلام پڑھا جائے، تو پھر اس کے ساتھ ممانعت کا جو اس کا مقصد ہے وہ نہیں رہے گا۔ البتہ ایک جزئیے پر اگر کوئی بات کی جائے تو ایسے بھی آلات ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ناپسند بھی فرمایا۔ جی ہاں، تو اس میں مزاج نبوت کا تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پسند نہ فرمائیں، اس کی آواز کو بھی پسند نہ فرمائیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی آواز میں اتنا سکل ہو کہ وہ طبیعتوں کو یعنی کہ اچاٹ کرے اور ذکر خدا سے دور کرے۔ اس لیے سب آلات پر ایک ایک آلے پر کوئی دلیل لانا یہ مشکل بات ہے۔ جو اس کی بنیاد ہے وہ میں نے عرض کر دی، اور جو مقصد ہے وہ بھی عرض کیا کہ اگر وہ صرف دنیا کے لیے ہے، لہو و لعب کے لیے ہے اور غفلت کے لیے ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر وہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے لیے یا مجاہدین ہیں ان کے لیے ایسا دف بجایا جا رہا ہے جس میں کہ ان کے لیے کوئی ایسا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے کہ وہ جہاد کے لیے ان میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور ایک نظم کے ساتھ اس انداز سے کورس کو پڑھا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ ایسا کوئی ترانہ ہے یا ایسی چیز ہے جس کے ساتھ وہ ایسے آلات کا استعمال ہو رہا ہے جو ان میں مزید جوش اور ولولہ پیدا کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پسندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ احمد صاحب ہیں پیٹر برو سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جی کیا سوال ہے، فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج چند بندوں کے ساتھ یہاں پہ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل ہے اس بات پہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ معنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے تو صدیقیت کیا ہے اس پر روشنی ڈال دیں تاکہ ان پہ یہ واضح ہو جائے کہ افضلیت کیوں ہے۔ جی سوال ہے پلیز۔ جی اور کوئی سوال؟ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت محمد رضوان صاحب نے ویک فیلڈ سے سوال کیا تھا کہ کچھ عرب ممالک میں مزارات کو منہدم کیا گیا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑی تاریخی روشنی اگر ڈال دیں کہ کن مزارات کو منہدم کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کیوں کی گئی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جو بندہ مزارات کی بے حرمتی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کئی پہلو ہیں اس کے اندر اور بڑا تفصیل طلب ہے کہ جواب بھی اس کا تفصیلی ہو۔ میں وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں اس کے بارے میں عرض کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ مفید ہوں گی جس نے جو سوال کیا ہے ان کے لیے۔ اسلام قبرستانوں کا، مقابر کی حرمت کا حکم دیتا ہے، ان کی عزت کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ صحیحہ میں قبروں کو پھلانگنے کا، قبروں پہ پاؤں رکھنے کا، قبروں سے سبز گھاس اکھاڑنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے قبروں پر قدم رکھنے سے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اور منع فرمایا۔ کال لے لیں۔ جی مہربانی۔ ہمارے ساتھ محمد عمران صاحب ہیں پیٹر برو سے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، سوال عرض کرنا ہے سر۔ جی کیجئے بھائی۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسا قبلہ عرفان شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ اسلام میں منع ہے، تو اس طرح کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت
حدیجہ رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چادر لے کے. تو کچھ عورتیں جو اس وقت عربی تھی وہ گیت گا رہی تھیں اور میوزک آلات کے ساتھ. تو جیسے آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا نبی کا گھر اور یہ شیطانیت کا کام. تو انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا تھا, آپ ویسے ہی آرام فرما رہے تھے آنکھیں بند کر کے. تو جیسے ہی آپ نے وہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور اس طرح آج ہماری بھی ان کی بھی عید کا دن ہے. تو میں اس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ میوزک مطلقاً حرام ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تائید فرما دیتے. ٹھیک. تو اس لیے یہ سوال ہے, قبلہ اس پہ اوپر تھوڑی روشنی فرمائی. جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی حضرت. تو مقابر کی مسلمانوں کی قبروں کی عزت کا حکم فرمایا گیا ہے اور قبروں سے گھاس سبز گھاس اکھاڑنے کا یا قبروں پہ پاؤں رکھنے کا, قبریں پھلانگنے کا, اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ان کے نشانات کو برقرار رکھنا اور پھر ان پر آنا, اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک بھی ہے. شہدائے احد کی قبروں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کے دن, شہادت کے دن, آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اور شہدائے قبور پر جانے کا اہتمام فرماتے. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف میں دیگر سب احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ شب برات کو یعنی نصف شعبان کو کی رات جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف میں قبرستان میں بھی تشریف لے جاتے, وہاں ان کے لیے بھی دعا فرماتے. اور اس کے علاوہ احادیث صحیحہ میں اس بات کا بیان موجود ہے, مشکات شریف میں دیگر کتب میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے لیے والدین کی قبروں پر جانے کا حکم فرمایا اور خاص طور پر اس کی شان فضیلت بیان فرمائی کہ جو بچہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر, ان میں سے اگر دونوں وفات پا گئے یا کوئی ایک, تو ان کی قبر پر حاضری دے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بھی بخشش فرمائے گا اور جانے والا بچہ جو اس کی بھی بخشش فرمائے گا. اچھا, تو اس میں احادیث مبارکہ میں قبروں پر جانا اور کسی معین قبر جو ہے اپنے کسی عزیز کی, ماں کی, باپ کی, اس پر جانے کی صورت تبھی ہو سکتی ہے جب وہ قبر موجود ہو, اس کی پہچان ہو. اس کے علاوہ احادیث شریفہ سیاستہ کے اندر موجود ہیں کہ اجلہ صحابہ میں سے. ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب ہیں رچ ڈیل سے. السلام علیکم خالد محمود صاحب. وعلیکم السلام حضرت صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. حضرت صاحب میرے دو سوال ہیں. ایک تو سوال نماز کے بارے میں ہے کہ جب ہم شرٹ لگا کر نماز پڑھتے ہیں تو بازو آدھے ہوتے ہیں, جو وہ بازو کے اوپر جو ہے نا وہ رہتی ہے شرٹ, تو کیا شرٹ لگا کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں محفل شبینہ کروائی جاتی ہے, جو رات کو پوری رات قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جی. اور جس میں جو ہے نا ساتھ میں سب سن رہے ہوتے ہیں اسپیکر پر. جی. جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ سو رہتے ہیں, کچھ اپنے اپنے گھروں میں جو بھی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا کرنا, کیونکہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کو سننا فرض ہو جاتا ہے, تو کیا اسپیکر پر اس طرح شبینہ کروانا جائز ہے؟ ٹھیک. یہ میرے یہ دو سوال ہیں پلیز. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانا, قبروں کا نشان رہنا, قبروں کی پہچان رہنا, یہ شریعت کے ہاں پسندیدہ ہے اور یہ جائز ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً کسی معین قبر پہ جانا, ماں کی قبر, باپ کی قبر کا ذکر, سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے,
حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پر، اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر سرکار کا جانا احادیث میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا تشریف لے جانا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پر، یہ احادیث میں باقاعدہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معین دن جانا یہ موجود ہے۔ سبحان اچھا، اس کے لیے قبرستان، قبریں، ان کی حرمت، یہ سب کچھ شریعت کا مزاج ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں کہ منافقین کی قبروں پر نہ جانے کا حکم ہے، لا تقم علی قبر۔ سبحان اللہ۔ تو مفسرین کرام نے اس کا فائدہ یہ نقل کیا ہے کہ منافقوں کی قبر پر جب نہ جانے کا حکم ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم دوسرا ہے وہ کیا ہے کہ مومنوں کی قبر پر جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے قبرستان کی حرمت کا حکم دیتے ہیں، اس کی عزت کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو صحابہ کرام وفات پائے، شہادت ہوئی، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا سرکار نے کہ ان کی قبروں کے نشانات رکھے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تدفین فرمائی، ان کے ہاں جانے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ اچھا، یہ جو بقیع شریف ہے جس کو بقیع بولا جاتا ہے، مدینہ منورہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مطہرہ کرنے خیر کا جو قبرستان ہے، اس کا بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ قبرستان خود بنایا، وقف فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اجلہ صحابہ نے یہ جگہ جو ہے نا وقف کی ہے، اور اس کے اندر تدفین قبروں کی جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی قبر یہاں بنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنائی۔ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر یہاں خود بنائی، حضرت ابراہیم کی قبر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی بنائی گئی۔ اچھا، تو ان قبروں کا جو نشانات تھے وہ نبی کریم علیہ السلام نے خود قائم فرمائے۔ پھر جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی تدفین جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جہاں پہ آخری وقت، یعنی روح مبارک جو ہے وہ قفص سے، انصری سے اور جسم اقدس سے، مطہر سے ایک لمحہ کے لیے جدا ہوتی ہے، اسی جگہ پہ ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو حجرہ حضرت عائشہ میں نبی کریم علیہ السلام قبر انور بنی ہے، اس کے پاس 4 دیواری تھی، اور اس 4 دیواری کو کسی نے نہیں گرایا، بلکہ ہمیشہ اس کی تہذیب کی، اس کو اور اچھا کیا، اور اس کا چھت ڈلوایا گیا، بہتر سے بہتر چھت ڈلوایا گیا۔ اچھا، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثبوت ملتا ہے کہ اس کا چھت موجود تھا، اعلیٰ چھت موجود تھا، اور اسی لیے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دفعہ بارش کے لیے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی چھت کھول دی جائے، سرکار کی قبر انور آسمان کی طرف درمیان میں پردہ نہ رہے تو بارش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بارش ہوئی اس طرح۔ واہ۔ اچھا، چھت بھی تھی، 4 دیواری بھی تھی، اس کو کبھی نہیں گرایا گیا، بلکہ اس میں تبدیلی جو ہوئی کرنے خیر سے لے کر سبیل المومنین، مومنین کا راستہ جس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، قرآن مقدس میں حکم ہے، جی تو ہر دور میں حتیٰ کہ گنبد خضرا شریف صدیوں سے اس کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ سب باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 150 سال، پونے 200 سال سے پہلے کبھی یہ مسلمانوں میں جو مسلمان پہلے گزر گئے جی، ان کا یہ متفقہ طریقہ تھا، سبحان اللہ۔ لیکن بعد میں کچھ نام نہاد مسلمان جو کلمہ کو تو ہیں ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بھی کئی معیار ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کے اندر 2 باتیں تھیں، ایک تو فکری غلطیاں بہت ہیں ان کے اندر، اور دوسری جو ان کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے جو کچھ ہم سوچیں وہی دین ہے، صحیح۔ پورا عالم اسلام جو کچھ مرضی سوچتا رہے، ان کا عمل جو بھی ہو، فتویٰ جو بھی ہو، بس جو ہم سوچتے ہیں وہ دین ہے۔ لہذا انہوں نے کیا سوچا،
انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا تھا قبریں برابر کر دو، یہ بنیاد بنا کے بقیع شریف پر بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ جنت المعلی میں مکہ مکرمہ کا جو مقدس ترین قبرستان ہے اس پر بھی بلڈوزر پھیر دیا گیا، قبریں بلڈوز کر دی گئی ان مقدس ہستیوں کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کو جو اشاعت، شوکت، عظمت حاصل ہوئی ہے ان میں ان کا خون بھی شامل ہے، سبحان ان کے مال شامل ہیں، ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ ان کے آثار کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے جن کی آج حجاز مقدس پر جو اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں جی ان کے مفتیوں کے فتاویٰ کے مطابق ان قبروں کو بلڈوز مسمار کر دیا گیا، حتیٰ کہ میں یہ اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ایک شخص سے جب میں نے 2006 کے حج میں سوال کیا، وہ پروفیسر تھا مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں، اس سے اسی مسئلے پر اتفاقاً بات ہو گئی سرکار کے روضہ اقدس کے بالکل قریب، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مقدس تمہارے سامنے ہے اور یہ ہمارے لیے دین کا سب سے عمدہ نمونہ ہے۔ قبروں کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہو کہ کس حال میں ان کو رکھا جا سکتا ہے جی تو یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک کا روضہ مبارک ہے، ساتھ دونوں یار ہیں سرکار کے شیخین کریمین، ان کی قبریں ہیں، ان کے اوپر یہ گنبد ہے تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو جس ہستی کا گنبد مبارک بنایا جا سکتا ہے ان کی بیٹی کا گنبد شریف رکھنا یا پردہ رکھنا ان کی قبر کا، یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ میں نے براہ راست یہ سوال کیا، تقریباً 15-20 آدمی یہاں اس علاقے کے یو کے سے تعلق رکھنے والے بھی وہاں موجود تھے، جی ان کے سامنے میں نے اس کو کہا جواباً اس بدنہاد شخص نے، آج بھی دل میرا خون کے آنسو ہوتا ہے، جواباً اس نے کوئی 15-20 مسلمان جو میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے، اس نے یہ کہا اس گنبد کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ استغفر تو میں نے کہا اچھا جائز نہیں سمجھتے تو پھر رکھا کیوں ہے؟ ان کو جو گرا دیا ہے، تو کہنے لگا کہ تم جیسے جو لوگ ہیں انہی کا ہمیں خطرہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ احتجاج کریں گے۔ اچھا، ایک تو مجھے اس کی سوچ پر بہت رنجیدہ ہوا میں، لیکن ایک بات کی میرے دل میں خوشی بھی ہوئی کہ عاشقان مصطفیٰ اگرچہ بہت منظم نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی ان گستاخوں کے دماغوں پر ان کا اتنا دبدبہ موجود ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں شاید منہ دکھانے کے نہ رہیں۔ ہاں لیکن میں اس کو پھر بھی احساس دلایا، میں نے کہا یہ کوئی تمہاری مہربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں، واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی یہ بتایا، میں نے کہا ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں کہ معاذ اللہ اگر تم گنبد خضرا کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتے تو جتنے دل ہمارے رنجیدہ ہوتے اس سے کوئی کم رنجیدہ اس بات پر نہیں ہے کہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر انور کو اگر ننگا کر دیا گیا ہے اور قبر رکھی نہیں گئی۔ یعنی دیکھیں جس قدر نازک تعلق ہمارا ایک امتی کا اور ایک عاشق کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس تعلق میں جو احساس، جو لطافت اور نزاکت ہے، سبحان اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں ہر اس مسلم کے احساسات اتنے ہی لطیف ہیں، اس حیثیت سے کہ اللہ کے رسول تو صرف آپ ہی ہیں ہمارے آقا، سبحان اللہ، مگر جتنا قریب ہے حضرت سیدہ خاتون جنت آپ کے، میں اس بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ نبیہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنایا، مگر ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ۔ سبحان اللہ، احادیث صحیحہ میں یہ موجود ہے۔ موجود ہے، تو جس شخص کو سرکار سے کچھ شرم آتی ہو کہ آپ کی ہم ایسی انسلٹ نہیں کر سکتے، آپ کے روضہ اطہر کی بھی، ایسے شخص کو ضرور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिनत सिद्दीक, सुभान अल्लाह, उनकी कब्र अनवर को गिराते भी शर्म करनी चाहिए थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा अल अमा, पहली माँ, काफ़े अमनो अमा, सुभान अल्लाह, जैसे कि कहफ होते हैं ना, जा जो कि पनाह बन जाती पनाह है। बन जाती, सुभान अल्लाह, तो आला हज़रत मौलाना शाम रज़ा फरमाते हैं कि वो पहली माँ है मोमिनों की जो इस्लाम के लिए कहफ का दर्जा रखती है। सुभान काफ़े अमनो अमा, जिसने अमनो अमान फराहम किया है इस्लाम की गुर्बत में गुरबा को। गुरबा, वाह, उनकी कब्र अनवर को जब बिल्डोजर का, यानी मैं समझता हूं कि वो जिससे वो क्रश करते हैं चीज़ों को, ऐसी चीज़ लगाई गई तो उस मुनाफिक का दिल क्या कांपा नहीं जिसने ये हुक्म दिया? और वो भी यकीनन मुनाफिक है कि जिसने ये हरकत की और उसके दिल के अंदर कोई ख्याल नहीं आया। देखिए ये कोई कंक्रीट की चीज नहीं है, नहीं है, सही बात, इसका ताल्लुक तो मोमिन के एहसासात से है, उसके जज्बात से है, उसके ईमान से है इसका ताल्लुक। इसको उस अंदाज से मत देखें, ये कब्रें कच्ची भी क्यों ना हो, खुदा की कसम 100 मंजिला महल्लात जो हैं वो इस कच्ची कब्रों की जो अजमत है इसके सामने हमें वो बिल्कुल बौनी वो बिल्डिंगें नजर आती हैं। क्यों? अजमत तो मकीन की है, मकीन, जो वहां तशरीफ फरमा है उसकी अजमत है। लेकिन जिस हालत में हमारे से पहले मोमिनीन ने उनको रखा, जिस अजमत के साथ रखा, सुभान अल्लाह, जी आज भी वहां शाही कब्रिस्तान में तो आदाब और रखे गए हैं। वो कौन शाह हैं जिनकी कब्रों को महफूज रखने के लिए सिर्फ जो गेट बनाए गए हैं वही बड़े बड़े महल्लात के बराबर हैं, और अंदर कौन सुलाए हुए हैं? मैं समझता हूं कि उम्महातुल मोमिनीन और बिनाते रसूल करीम और इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक, इनकी कबूर हैं 7 सैयदा के जो गिराई गई हैं। और गिराई क्या गई हैं मौलाना? हम तो बारहा हाजिरी देकर आए हैं बखुदा कि बिल्कुल टूटे दिल के साथ वहां से फिर वापसी होती है और 6-6 माह तक समझने काबिल नहीं रहते कि क्या किस अंदाज से हम देखते हैं उस जगह को। इसके साथ हमारे एहसासात वाबस्ता हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुन्नूरैन की कब्र, सारी जिंदगी जिनकी इस्लाम और मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम करते हुए, उनके लिए मस्जिदों का इंतजाम करते हुए, उनके लिए सराय ठहरने की जगह का इंतजाम करते गुजर गई, आज उनकी कब्र मुबारक को इस तरह नंगा कर दिया गया है। तो इसलिए ये बड़ी बदतरीन दहशत गर्दी है। लोग तो जिंदों के साथ दहशत गर्दी करते हैं, ये तो कब्र वालों के साथ भी दहशत गर्दी से बात नहीं आए, फिर भी लोग नहीं पहचानते। तो हम तो क्या वो कहते हैं कि इबलाग का था फर्ज तो हमने अदा किया, हमारी सदा तो सदाए फकीर है। अब कोई कान धरे इस पर ना धरे, लेकिन मोमिनों के जज्बात सख्त मजरू हैं और हम इस पर बहुत रंजीदा हैं, और खुदा की कसम इस पर अपने आका की बारगाह में बहुत शर्मिंदा भी है कि जी रहे हैं। और मैं कहता हूं इस बेगैरती के साथ जी रहे हैं कि शायद हमारे मकानात को गिराए तो हम जल्दी उसका बदला ले लेते। तो सरकार की बेटी की कब्र अनवर को जिस अंदाज से पामाल किया गया, उसकी हुर्मत को इस अहद में जीना कोई लुत्फ का जीना नहीं मौलाना। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, बस ये जज्बात है, इससे ज्यादा कुछ कहना आने रूह में क्या कह सकते। अल्लाह अकबर। मोहतरम इमाम खान साहब हैं हमारे साथ बड़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम इमाम खान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हुजूर के बिला पीर साबरी साहब और मनाज़िर इब्न मनाज़िर सैयद इरफान शाह साहब को भी हदिया तबलीग पेश करता हूँ कि अल्लाह करीम ने करम फरमाया, अपना फजल फरमाया, यानी अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने वाले और हुजूर से मोहब्बत रखने वाले मुफस्सर और मुहद्दिस की जियारत और पीर साबरी साहब और हुजूर साबरी रहमतुल्लाह ताला की तवज्जो भी हासिल है। अल्लाह इस अजीम आस्थाने का अल्लाह मुसलमानों के दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत पैदा फरमाए। मैं जो शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि शाह साहब ने बुनियादी वो मसाइल इरशाद फरमाए जिनका मुसलमानों के बुनियादी ईमान और मोहब्बत और मैदान हशर से ताल्लुक है। अल्लाह हमें ये मसाइल सुनने की कोशिश और तवज्जो अता फरमाने की हमारे दिल में जगह अता फरमाए। एक जो मसला पूछना चाहता हूँ सूरा नजम के बारे में है कि एक
ایک تفسیر کرنے والے کی تفسیر میری نگاہ سے کل پرسوں گزری. انہوں نے والنجم کا جو معنی بیان کیا پہلے لفظوں میں، وہ ستارے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مطلق اس سے مراد ستارہ لیا جاتا ہے. تو شاہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ستاروں کی اتنی اہمیت اور اتنا ان کا فلسفہ آپ کے مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے پسند نہیں فرمایا شاہ صاحب، اور آپ دونوں بزرگ توجہ فرمائے. اور دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے کسی بدری صحابی کا ہاتھ کٹا ہوا بارش کے لیے خدا کی پاک بارگاہ میں ان کا جسم یا ان کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ عرض کی ہو کہ یا اللہ بارش، یا اگر آپ کی نگاہ سے گزرا یہ بھی ذرا بیان کیجئے گا. اور ایک سوال اور ہے کہ جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو حکمران ہیں ان کے قبرستان کے جو گیٹ ہیں ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جتنا ہمارے کشمیر کا خرچہ ہے اتنا خرچہ تو بادشاہ کے جو قبرستان کے گیٹ ہیں ان پر خرچ ہو جاتا ہے. تو کیسا اچھا ہوتا کہ وہ گیٹ کی قیمت ہمیں کشمیر کے بھوکے مسلمانوں کو دیتے تاکہ ہمارے اس غریب علاقے میں بھی سکول بن جاتے، یونیورسٹیاں بن جاتی، کوئی ٹیکنالوجی کا کام ہوتا. بہرحال دعا فرمائیے گا. اور ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں مسجد قبلہ تین کے بارے میں. وہاں جو محراب شریف بیت المقدس کی طرف جو جس کا منہ مبارک تھا اس کو میں پہلے سال گیا تھا دیکھا وہاں موجود تھا، دوسرے سال گیا تو وہاں سے رستہ جا رہا تھا تو ایک وہاں متولی تھے حکومت سعودی کے، ان سے پوچھا، کہنے لگے کہ یہ اس لیے یہاں سے ہٹایا لوگ شرک کرتے ہیں، فلسطین کی طرف منہ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف. تو بیت اللہ شریف کا جو بیت المقدس کی طرف جو حصہ ہے سعودی گورنمنٹ کو توحید کے ماننے والوں کو پہلی دیوار تو وہاں بیت اللہ شریف میں لگانی چاہیے تاکہ بیت اللہ شریف کا جو اسرائیل کی طرف منہ ہوتا ہے بیت المقدس کی طرف، ویسے ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ واشنگٹن کو اور لندن جو ہے پارلیمنٹ اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں جو انبیاء مرسلین کی نشانیاں ہیں وہ توحیدی ملاؤں کو اور سعودی گورنمنٹ کو ان سے کیوں نفرت ہے؟ ایک طرف تو توحید کا نعرہ ہے اور دوسری طرف انبیاء مرسلین کی مخالفت ہے. بہت شکریہ محترم خان صاحب، بڑے پیارے سوالات آپ نے فرمائے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تشریف آوری کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات پر گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. حضرت احمد صاحب نے پیٹر برو سے سوال پوچھا کہ حدیث پاک میں جس میں فرمایا گیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، اس حدیث پاک کو محدثین کرام نے اس کی تخریج فرمائی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، سبحان اللہ، اور سبھی ہدایت والے ہیں، ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. قرآن مقدس میں بالکل یہی مضمون قرآن پاک کے اندر بھی پہلے پارے کے اندر آخری رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سبحان اللہ، کہ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں ان کی طرح بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو. کون؟ صحابہ کرام. تفسیر ابن جریر سے لے کر کے متاخرین کی تفاسیر تک چلے جائیں، یہی معنی اس کا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، کہ صحابہ کرام کو بطور مثال رب تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لائیں تو پھر وہ ہدایت والے ہیں. سبحان اللہ. یہی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا خیال ضروری ہے کہ جی جی ہمارے ساتھ ابو طیب صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم ابو طیب صاحب.
السلام علیکم آپ پیر صاحب اور شیخین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شاہ صاحب کی ابھی گفتگو سنی، بہت ہی دل میں تسلی ہوئی اور بہت ہی خوبصورت آپ نے تبصرہ فرمایا. ایک جناب جو آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کو فرمایا تھا کہ قبروں کی کو رہنے نہ دو. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ بیان کر دیں کہ کن قبروں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ مسمار کر دو. جزاک اللہ خیر. ٹھیک جی حضرت. اب وہ حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں. اس میں ایک بات کا خیال ضروری ہے کہ یہ حدیث اپنے مضمون میں مکمل ہے، کامل ہے، اور جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ اسی کی تفسیر ہے یہ حدیث پاک. لیکن جہاں تک ایک امام کا تعلق ہے اور ایک اولی الامر کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بالکل واضح ہے. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، کہ بحیثیت مجموعی تمہیں نظم کے لیے جس کے تحت تمہیں چلنا ہے وہ میرے بعد ابو بکر ہوگا. اقتداء اسی کی کرنا. اقتدو یعنی بأیہم اقتدیتم آیا نا یہاں، وہاں اقتدوا بالذین من بعد، میرے بعد کس کو؟ ابو بکر کو، پھر عمر کو. تو اس میں یہ ہے کہ امام، پیشوا، حاکم، اولی الامر وہ ایک ہی ہے ان میں سے، ٹھیک ہے جی. لیکن اپنی سیرتوں کے لیے اگر تمہیں جو اخلاق، آداب، شریعت، جو احکامات، ان کا عملی نمونہ دیکھنے کے لیے بالکل فردن بھی ان کو دیکھ کر تم اپنی سیرتیں ان کے مطابق بناؤ تو سرکار کے مطابق بنے گی، اس میں سب کامل ہے. لیکن نظم اجتماعی میں امام ایک ہی ہوگا. یہ نہیں کہ امور مملکت میں جس کو بھی پیروی کر لو اس سے تم جو ہے نجات پاؤ گے. یہ تو ایک انارکی بنے گی کہ ایک ایک کو اپنا امیر بنا لے. جہاں مل جائے گا بھائی میں ابتدائی تم کا مفہوم یہ ہے، ہر ایک کے پیچھے اس کو امام بنا کے جھنڈا کھڑا کر دو کہ یہ ہمارا امیر ہے. اس طرح نہیں، امیر ان کا ایک ہے، اور ان نظم میں، اجتماعی نظم کے اندر فیصلہ ایک کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن تمہارے لیے عملاً مقتدا کہ اس سے تم دین سیکھ سکتے ہو، ان کی سیرت اپنا سکتے ہو، اس میں وہ کامل ہیں اور انفرادی طور پر پورے شیخ ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور وہ تمہیں اس راستے پر لے جائیں گے جو راستہ صراط مستقیم ہے. لیکن اس کو اس میں جوڑ کر جو دیکھتا ہو کہ سب اس میں برابر ہیں، سب کی اقتداء ایک وقت میں کی جائے، اس میں باقاعدہ نص موجود ہے، سرکار کا واضح حکم ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس میں ایک امیر ہوگا. مسلم شریف کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ ایک امیر کی موجودگی میں دوسرا اگر امارت کا دعویٰ کرے تو دوسرے کو قتل کر دو، کیونکہ وہ فساد زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اس مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ورنہ صحابہ اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں سب کامل ہیں اور رہبر ہیں. سبحان اللہ. محمد عمران صاحب نے حضرت پوچھا، پیٹر برو سے ان کا سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سہیلیوں کے ساتھ گا رہی تھیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا نبی کے گھر ہے اور شیطانی کا کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس پر آپ تھوڑا تبصرہ فرما دیں. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے پہلے بھی جو گفتگو کی تھی اس میں انہی احادیث کا حوالہ دیا تھا. جی جی جی. دف والی میں نے عرض کیا تھا نا، تو کہ اس میں دف بجانے کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. حضرت عائشہ خود نہیں گا رہی تھی، گانے والی بچی اور تھی، بیٹھی ہوئی گا رہی تھی، حضرت عائشہ سن رہی تھی. یا نبی کریم علیہ السلام جاگ رہے تھے لیکن دوسری طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، ان کو دیکھ نہیں رہے تھے. یعنی حدیث میں باقاعدہ صراحت ہے اس بات کی کہ آنکھیں بند کیے سرکار، چہرہ مبارک دوسری طرف کیے، لیٹے ہوئے تھے. یا تو یہ باتیں، اس کی تطبیق میں نے پہلے جو ابتدا میں کلام کیا اس میں کر دی تھی کہ اسی سے تو ثبوت ہوتا ہے نا. یعنی میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ اگر اس کا تعلق کوئی کھیل تماشے سے نہیں یا اللہ کی یاد بھلانے سے نہیں تو پھر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسا جو ہے نا میوزک کا اس کو آپ نام دے لیں یہاں، یا کوئی بھی آلہ ایسا کہ جس کے ساتھ مزید ایک حسن کلام میں پیدا کیا جاتا ہے، تو اس کے جواز کی بات میں نے عرض کی تھی کیونکہ اس کے مقاصد کے تحت وہ بات ہے. اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ دف بھی آلات میں سے ایک آلہ ہے، تو ایک آلہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام
اپنی جو آپ کی قلب کی فضائے مبارک ہے اس کی مناسبت سے تو وہ کسی موسیقی کے محتاج نہیں تھے نا. جی جی آپ کو جو لذت حاصل ہے ذکر خدا کے ساتھ، یہ جتنا مطلب ہے آپ کو وصال یا قرب نصیب ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دف بھی انہوں نے منگوایا آپ کا منع نہ فرمانا یہ دلیل بنتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے اتنا کچھ اجازت ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کو اتنا جو میوزک کہنا اور پھر اس کے ایک پوری فوج اس کی جمع کر لینا اور پھر اس کے ساتھ بھی مثلا گندے الفاظ ہونا، دنیاوی شہوات کی باتیں کرنا اور اس سب کے لیے پھر کہہ دینا، وہ بات نہیں آتی نا. کیونکہ لیضل عن سبیل اللہ سے میں نے عرض کیا نا کہ مقاصد کی بھی اس میں بات ہے کہ جس کا مقصد خدا کی یاد بھلانا ہوگا وہ غلط ہی ہوگا. یہ تو قراء تک کو کہا گیا کہ اگر کوئی نیت درست سے قرآن نہیں پڑھ رہا، دلی آواز دکھانے کے لیے تو اس کو قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تو حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ صحیح بات. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیپو سلطان ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیپو صاحب. بس میں نے سر ٹیپو صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ یا تو موبائل سے کر رہے ہیں، مہربانی فرما ذرا دوبارہ رابطہ کر لیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. جی دوبارہ تشریف لیں. بہت شکریہ. خالد محمود صاحب نے رچڈیل سے یہ پوچھا کہ اگر شرٹ لگی ہو تو شرٹ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، جس میں شارٹ سلیو ہوتی ہے جو شرٹ. جی جی نمازی لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ پورے مکمل آستین کی جو ہے نا وہ قمیض یا کوئی شرٹ ایسی جو کہ مکمل آستین کی ہو وہ پہنیں. یعنی یہ نہیں کہ اس کے لیے وہ سمجھیں کہ ایک نمازی بندہ ہے نماز پڑھنے والا تو وہ اس کا اہتمام نہ کرے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے مکمل آستین کی جو ہے نا وہ قمیص یا شرٹ جو بھی ہے وہ پہنیں. اور لیکن اگر وقت ایسا ہے کہ ان کے پاس اور نہیں ہے اور اس کے ساتھ انہیں نماز ادا کر لی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی. دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا کہ جو محفل شبینہ کی جاتی ہے تو محفل شبینہ کے دوران کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو حالانکہ صاحب ذرا قرآن مجید جب پڑھا جا رہا تو سننا فرض ہے، تو ایسی صورت میں کیا محفل شبینہ جائز ہے اور اس کی اگر ہے تو کیا اس کی شرائط ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہاں تو اس طرح کا رواج نہیں ہے. یہ پاکستان میں کبھی ایسا ہم نے سنا کہ گاؤں میں یا شہروں میں جو ہے نا بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا اسپیکر میں لاؤڈ اسپیکر میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک سننے کے آداب اپنی جگہ، یہ تو مسئلہ الگ رہے گا، وہ میں ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں. اس سے جو مقصد مسلسل پڑھنے سے پورے گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز بج جاتی ہے، اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو نا، مثلا بیمار لوگ بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں جن کو مثلا آرام کرتے ہیں تو وہ بیمار لوگ ہیں، کچھ پڑھنے والے بچے ہیں، امتحانات کا ان کا مسئلہ ہے. وہ یہ مسئلہ دوسرے مسئلے سے بھی زیادہ ہے. اور زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کا سبب ابھی بتاتا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر جب پڑھا جاتا ہے نا تو اس کے سننے کے آداب وہ نہیں ہیں جو آداب بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھنے کے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک. مطلب یہ نہیں کہ اس کے آداب ہیں ہی کوئی نہیں، آداب ضرور ہیں، مگر عین وہ آداب جو سننے کے ہیں نا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے وہ نہیں ہیں. اس لیے کہ فقہا جو ہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو تو پڑھنے والے کی آواز کا غیر مانتے ہیں. اکثر فقہا کے یہ تک فتاوی موجود ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں اگر نماز پڑھائی جا رہی ہو تو صرف لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر جو اقتدا کرتا ہے اس کی اقتدا درست نہیں ہے. اگر امام کی اصل آواز نہیں پہنچ رہی، صرف لاؤڈ اسپیکر پر اقتدا کرتا ہے تو فقہا کے تو یہ فتاوی موجود ہیں. تو جب تکبیرات انتقال اگر امام کے نہ سنیں تو وہ آواز لاؤڈ اسپیکر کی اصل نہیں بنتی تو تلاوت بھی اصل نہیں بنے گی نا. پھر صحیح احکام اس میں فرق ضرور موجود ہے.
اس لیے بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اس مسئلے میں. ٹھیک. تو دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا، اگر اہل اسلام ان باتوں کو، ان کے وقار اور عظمت کا خیال کریں تو جتنی لوگ دلچسپی لے رہے ہیں ان کو اسی پر لانا چاہیے کہ وہاں حاضر ہوں، اور اگر وہ نوافل میں پڑھتے ہوں تو نوافل میں پڑھ لیں یا سنیں شوق سے. جہاں تک لوگ سن رہے ہیں وہاں تک ہی آواز جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ. صورتحال یہ ہے. ناظرین گرامی، ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے. اذان عشاء کے لیے اجازت چاہتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. O Allah, the sovereign Lord of the ever-establishing prayer and of this perfect call, grant our leader, Hazrat Muhammad, peace be upon him, the loftiest position of intercession and status above the rest of creation and the highest rank, and elevate him to the station of praise, and bless us with his intercession on the day of reckoning. Undoubtedly, you do not do anything against your promise. Turn your unwanted clothes and shoes into cash. Be more responsible. Give your unwanted clothes and shoes a second chance. Call us on 0800 028 7514.
41واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرس مبارک صوفی محمد اسلم دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلامیہ شادپور شریف جہلم 5 جون بروز اتوار جلوس 12:30 بجے اوک اسٹریٹ سے شروع ہو کر نقشبندیہ مجددیہ اسلامیہ اسپریچول سینٹر 78 پرنگل اسٹریٹ بلیک برن پر اختتام پذیر ہوگا. خصوصی خطاب پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی اور مولانا کوکب نورانی زیر صدارت صاحبزادہ ریاض احمد اسلمی. نقابت کے فرائض تسلیم صابری جبکہ تلاوت و نعت خوانی قاری محمد سعد سلطانی محمد ساجد قادری حسان خورشید الحاج محمد یوسف میمن فرمائیں گے. کانٹیکٹ 07746449169 07939615525. JP Estates, the future of property sales and management. We can market and manage your property anywhere in the UK and major cities worldwide and can guarantee tenants within 24 hours. We are one of the fastest growing estate agents in the UK with one of the best property management teams. Advertise your property on our website from just £10, guaranteed rental income on 1, 2 or 3 year leases. We will buy your property for cash. JP Estate Agents, franchise is now available. Contact 07980 743 524. For more information, contact us on 0161 785 8124 or visit jpestates.co.uk. Bilal Tours have been providing Hajj and Umrah packages for over 10 years. Package 1, available in May, June or July. Package 2, July and Ramadan with group. Package 3, first 2 weeks of Ramadan. And Package 4, full Ramadan. For more information, please contact us on 07967 77 0089 or visit our website bilaltours.org. We have branches in Preston and Cardiff. اسپیشل عمرہ پیکج سادات حج اینڈ عمرہ ٹورز بلیک برن کے ساتھ. روانگی گروپ 1 26 مئی، گروپ 2 14 جولائی، گروپ 3 28 جولائی. ابھی رابطہ کریں 01254 416 786 07712 547 552. ای میل sadattravel786@hotmail.com. نیشنلٹی انڈیفینٹ سیکیورٹی جابز برنلے ٹریننگ کالج. یہ سب حاصل کرنے میں کرے آپ کی مدد. برنلے ٹریننگ کالج لائف ان دی UK ٹیسٹ اور سیکیورٹی کورسز کے علاوہ ایسے کورسز جن سے آپ کما سکیں ہزاروں پاؤنڈ ماہانہ. برنلے ٹریننگ کالج 266 کون روڈ برنلے. کانٹیکٹ 01282 455 170. ریوونیا چلی ساس. ریوونیا چلی ساسز آپ کے پکوان کی شان بڑھائے. منفرد ویرائٹی، لاجواب ذائقہ. اب ریوونیا دستیاب ہے فریش ہرب سے بنے نئے مزیدار ذائقوں میں. اب ہاٹ اینڈ سویٹ، مسالہ چلی، چلی مایو اور گرین چلی میں. 1999 سے آپ کی من پسند چلی ساسز. ریوونیا چلی ساسز ہیں ایک دم وکٹ. At Bank of Baroda, we are pleased to be the most competitive Indian bank in the UK. We pay the highest rates for money transfer to India and are always on hand to help our customers with a friendly, helpful and personal service. Our staff bring our customers a wide range of tailor-made services to cater for all our customers' needs, from simple money transfers to corporate banking and finance. Contact us today or pop into our branch in Manchester. You can always bank on Baroda. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سوالات کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور آپ نے جو سوالات پیش فرمائے ان پر آپ کو الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات پیش کیے گئے. اگلا ہمارا سوال جو محترم ایم خان صاحب نے کیا، ان کا سوال یہ تھا سورہ نجم کے بارے میں کہ وہاں نجم کا معنی ستارہ ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستارے کا ذکر کیا، تو اس پر حضرت آپ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کالج جی حضرت کال لے لیں. غیور صاحب ہیں ہمارے ساتھ برسٹل سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم غیور صاحب. علامہ صاحب سوال ہے میرا ایک. جی کیجئے غیور صاحب.
قرآن پاک میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے گالیاں دی ہیں، اور حدیث شریف میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی گالی دی ہے، اور اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گالی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ سخت زبان استعمال کی ہے یا اس طرح. تو وہ ان علماء پہ اعتراض کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گالی دی ہے. تو یہ اس کے بارے میں اگر شاہ صاحب بیان فرما دے تو. انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ تھا شاہ صاحب سے کہ جو سعودی عرب میں جو عرب کا خطہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام جو ہوا تھا وہ کون سی سن میں ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ اور مسلمانوں پہ جو شرک کا فتویٰ لگایا تھا چند جو اہل سنت کے لوگ تھے، تو وہ اس کے پوری اگر بیان کر دے پورا واقعہ، کتنے لوگوں کو مارا گیا اور کب مارا گیا اور کس وجہ سے، تو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی حضرت ایم خان صاحب کا سوال تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم خان صاحب نے جو ستارے کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ستاروں کے بارے میں کہنا، اس کو ملا کے دونوں کو انہوں نے پوچھا ہے. تو یہ اس کا مفہوم الگ الگ ہے. سورہ نجم میں جو والنجم اذا ہوا کہا گیا، ایک تو اس سورت کی ابتدائی جو آیات بینات ہیں ان میں صراحت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج مبارک کی جو اس کی اعلیٰ آسمانی یوں کہہ لیں معراج ہے، اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے. ان منازل کا بیان ہے سورہ نجم میں، جیسا کہ سورہ اسراء میں 15ویں پارے کے اندر ابتدا کا بیان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصیٰ. تو سورہ نجم کے اندر جو ہے عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، یا یہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، یہ ابتدائی آیات. کان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، یہ سب نظم مبارک ہے کلام مبارک کی. تو مفسرین کرام نے یہاں والنجم اذا ہوا سے سرکار کو ہی مراد لیا ہے، آپ کی واپسی کو اس سفر اقدس سے. تو یہاں تو اس ستارے کا واپس آنا جو ہے نا وہ اس انداز سے مراد ہے. البتہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کہا وہ دلیل توحید کے جو دلائل وہاں پیش کر رہے ہیں اور قوم پر جو حجت قائم کر رہے ہیں، دلیل قائم کر رہے ہیں، اس کے ذکر میں ہے وہ ستاروں کا ذکر جو ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین. تو اس انداز سے وہ ذکر اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف جو مظاہر قدرت ہیں ان کو بطور دلیل، کیونکہ قوم اس وقت کچھ ستاروں سے ان کے بارے میں پوجا، کچھ چاند کی پوجا، کچھ سورج کی پوجا، اس طرح بھی کرتے تھے. تو آپ جو ہے نا مشرکوں کے سامنے ان چیزوں پر حجت قائم فرما رہے تھے، اور ھذا ربی کو مفسرین اھذا ربی کہتے ہیں کہ استفہامیہ طور پر آپ پوچھتے تھے ان سے کہ پہلے تو یہ فرماتے کہ کیا یہ رب ہے اس پر، پھر جب وہ غائب ہو جاتے تو پھر چاند غائب ہوا تو اس پر، سورج غروب ہوا تو اس پر آپ نے یہ کہا کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، لا احب الآفلین، جو ڈوب جانے والے ہیں، غائب ہو جانے والے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا. تو اس انداز سے آپ نے ستارہ پرستوں کے سامنے یا چاند قمر جو پوج رہے ہیں ان کے سامنے یا سورج پوج رہے ہیں ان کے سامنے آپ نے یہ دلیل قائم فرمائی ہے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے سب چیزیں، اور مخلوق اس لائق نہیں کہ ہم ان کی پوجا کریں اور ان کو معبود ٹھہرائیں. اس انداز سے ستاروں کا وہاں ذکر ہے، چاند کا بھی، سورج کا بھی، اور پھر سب سے بری ہو کے آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی الذی فطر پر ڈیپینڈ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی چپ کر جا، میں کہتا ہوں چپ کر جا.